मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, मुबारक दिन आशूरा की आमद आमद है। उम्मीद है इबादत की खूब तैयारी आपने कर ली होगी। आपने शबे आशूर क्या करना है, आइए सुनते हैं। आशूरा की रात में 4 रकात नमाज नफल इस तरकीब से पढ़ें कि हर रकात में अलहम्द के बाद आयतुल कुर्सी 1 बार और सूरह इखलास 3 बार पढ़ें और नमाज से फारिग होकर 100 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। गुनाहों से पाक होगा और बहशत में बे इंतहा नेमतें मिलेंगी। तो हमने शबे आशूर ये नवाफिल जरूर पढ़ने हैं। इसी तरह हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा का इरशाद गिरामी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए, यहूद को आशूरा के दिन रोजादार पाया। तो इरशाद फरमाया, ये क्या दिन है कि तुम रोजा रखते हो? तो यहूद ने अर्ज की, ये अजमत वाला दिन है, इसमें मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को अल्लाह ताला ने नजात दी और फिरौन और उसकी कौम को डुबो दिया। लिहाजा मूसा ने बतौर शुक्राना उस दिन रोजा रखा, तो हम भी रोजा रखते हैं। तभी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम की मुवाफिकत करने में बनिस्बत तुम्हारे हम ज्यादा हकदार और ज्यादा करीब हैं। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने खुद भी रोजा रखा और उसका हुक्म भी फरमाया। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, एक और जगह मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, यौम आशूरा का रोजा रखो और इसमें यहूदियों की मुखालिफत करो। इसके पहले या बाद भी एक दिन का रोजा रखो, यानी आशूरा का रोजा जब भी रखें तो साथ ही 9वीं या 11वें मुहर्रम उल हराम का रोजा भी रख लेना बेहतर है। उम्मीद है 9 या 10 या 11 मुहर्रम का रोजा आप भी जरूर रखेंगे और ये बरकतें हासिल करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको इस दिन की बरकत नसीब फरमाए। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। दुरूद पाक के बेशुमार फज़ाइल व बरक़ात हैं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 चीजों को अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम मखलूक की आवाजें सुनने की ताकत अता फरमाई है। ये पावर दिया गया है कि सारी मखलूक की आवाजें वो 3 चीजें सुन लेती हैं। बड़ी अमेजिंग हदीस है। वो 3 चीजें कौन सी हैं? आप फरमाते हैं जन्नत सुनती है, यानी आप फरमाते हैं जन्नत सुनती है, आग यानी दोज़ख वो भी सुनती है, और फरिश्ता जो मेरे करीब रहता है वो भी तमाम आवाजों को सुनता है। जो रोज़ा रसूल पे फरिश्ता मौजूद है वो भी सारी मखलूक की आवाज सुनता है। लिसनिंग पावर देखिए, नॉट ओनली द ह्यूमन बींग्स, सिर्फ इंसानों की नहीं, तमाम मखलूक की आवाजें ये तीनों चीजें सुनती हैं। अगर हदीस का अगला पार्ट सुनिएगा, नबी पाक फरमाते हैं, जब मेरा कोई उम्मती कहता है, ए अल्लाह मैं तुझसे जन्नत का सवाल करता हूँ, तो जन्नत कहती है कि ए अल्लाह अज़्ज़ा व जल इसको मेरे अंदर रिहाइश अता फरमा दे। जब जन्नत का हम सवाल करें तो जन्नत भी अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती है, तो जन्नत मांगा करो, जन्नत का सवाल किया करो, अल्लाह की बारगाह में बार बार जन्नत की इंतजा किया करें। नबी पाक फरमाते हैं, जब कोई उम्मती कहता है ए अल्लाह मुझे दोज़ख से पनाह दे, तो दोज़ख कहती है ए अल्लाह मुझसे इसको पनाह दे दे। जब मेरा कोई उम्मती मुझ पर सलाम भेजता है तो मेरे सर पर नबी पाक के करीब रहने वाला फरिश्ता अर्ज करता है, या मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये फुला है, हुजूर की खिदमत में सलाम पेश करता है। आका फरमाते बस उसे जवाब मरहमत फरमाया जाता है। जो मुझ पर 1 मरतबा दुरूद भेजेगा, अल्लाह उसके फरिश्ते 1000 मरतबा उस पर दुरूद भेजेंगे और आप उसके जिस्म को न छुएगी। एक हदीस है और कितने सारे मगनी फूल हैं। जन्नत का सवाल करने की तरगीब है, जहन्नम से पनाह मांगने की तरगीब है, और दुरूद पढ़ने वाले को कैसा अजर है। सारी बरकतें एक तरफ। मुझे एक बात बताओ, जिससे आपको बड़ा प्यार हो, बड़ी रिस्पेक्ट हो, जिससे बड़ी मोहब्बत हो, और आपका जिक्र जब उसके पास किया जाए आपको कितना अच्छा लगता है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पीरो मुर्शिद होंगे, माशाल्लाह बैठे लोग, आपको कोई आकर कहे कि आपके पीरो मुर्शिद के पास आपका नाम लिया गया, कितना अच्छा लगेगा। है जिस उस्ताद से बड़ी मोहब्बत हो, जिस पर्सनैलिटी से बड़ी रिस्पेक्ट करते हो, आपको कोई कहे यार आपका जिक्र उनके पास हो रहा था,
آپ کہیں گے یار واقعی میرا ذکر ان کے پاس ہو رہا تھا، سچ بتاؤ، اچھا بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے، مجھے بتانا ذرا، اچھا لگتا ہے، بندہ خوش ہو جاتا ہے۔ بتائیے ایک امتی کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی کہ وہ یہاں درود پڑے، ادھر فرشتہ اس کا نام بارگاہ رسالت میں پیش چلے، دربار رسالت میں حاضری کا گویا یہ پاس ہے ہمارے پاس، جتنی بار، اچھا ایسا بھی نہیں 100 بار پڑھے تو ایک بار نام لے گا، آپ 100 بار درود پڑھے فرشتہ 100 بار بارگاہ رسالت کے نام پیش چلے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو روزانہ سینکڑوں بار درود پاک پڑھتے ہیں۔ آج فضول باتوں کے لیے وقت ہے لوگوں کے پاس، سوشل میڈیا پہ گھنٹوں گزار دیں گے، مگر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ کوشش کیجیے کہ کثرت کے ساتھ ہو سکے تو روزانہ سینکڑوں بار، آسان ہے درود پاک پڑھنا، ذرا مل کر پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کتنی دیر لگتی ہے، 100 بار پڑھیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو کوشش کریں کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اور جب جب موقع ملے اللہ سے جنت کا سوال کریں۔ اور سبحان اللہ، علماء کہتے ہیں رب سے مانگنا ہی ہے تو جنت الفردوس کا سوال کریں، جو سب سے اعلیٰ جنت ہے۔ اللہ سے جہنم سے پناہ مانگے، انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ عاشورہ کا دن جو ہے 10 محرم الحرام، یاد رہے کہ ہسٹری آف یونیورس میں، اس کائنات کی ہسٹری میں اگر موسٹ امپورٹنٹ ڈیز کی لسٹ بنائی جائے تو اس میں سے ایک دن عاشورہ کا بھی ہے۔ بہت بڑے بڑے ہسٹوریکل جو واقعات ہوئے وہ عاشورہ ہی کے دن، یعنی 10 محرم الحرام کو ہوئے۔ 10 محرم الحرام کو ہی حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پہلا انسان اس دنیا میں جس کی تخلیق کی گئی وہ 10 محرم الحرام۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی وہ بھی 10 محرم الحرام۔ انہیں جنت میں جس دن داخل کیا گیا وہ بھی 10 محرم الحرام۔ یاد رہے عاشورہ کا ہی دن تھا جس میں عرش، کرسی، آسمان، زمین، سورج اور ستارے یہ سب جو بنائے گئے یہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ دنیا میں سب سے پہلی بارش جس دن نازل ہوئی وہ بھی 10 محرم الحرام ہی کا دن تھا۔ اچھا جناب، پھر اسی طرح حضرت ابراہیم جن کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، ان کی ولادت بھی 10 محرم الحرام کو ہوئی۔ نمرود کی آگ سے جو نجات ملی وہ دن بھی 10 محرم الحرام ہی کا تھا۔ یہی وہ دن تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی امت کو فرعون سے نجات ملی، اس کا لشکر جو دریائے نیل میں غرق ہوا وہ بھی 10 محرم الحرام ہی کا دن تھا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبی علیہ السلام کی ولادت بھی 10 محرم الحرام کو ہوئی۔ آسمانوں کی طرف جب انہیں اٹھایا گیا وہ بھی دن 10 محرم الحرام تھا۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی ہے وہ کوہ جودی پر آ کر ٹھہری تھی۔ یہی وہ دن تھا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک عظیم عطا کیا گیا، ان کو ایک عظیم حکومت جو عطا کی گئی وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے وہ دن بھی 10 محرم الحرام تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کا جو ضعف، کمزوری جو تھی وہ دور ہونے کا دن بھی 10 محرم الحرام تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بڑا صبر کیا، بڑی تکلیفیں سہی، جس دن آپ کی مصیبتوں کو دور کیا گیا، تکلیف کو رفع کیا گیا، وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا تھا۔ اسی دن کا روزہ پہلے کی امتوں میں مشہور تھا، یہاں تک کہا گیا کہ رمضان کے روزوں سے پہلے عاشورے کا روزہ فرض تھا، بعد میں وہ منسوخ کیا گیا اور رمضان کے روزے آ گئے۔ اتنا امپورٹنٹ ڈے ہے، مگر پھر ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جس نے واقعی بڑے تاریخی واقعات ہیں، لیکن اس واقعے نے اس کائنات کو ہلا کے رکھ دیا۔ رہتی دنیا کے لیے ایک ایسی مثال بن گیا وہ واقعہ، ظلم و جفا کی ایک ایسی آندھی چلائی گئی۔ نبی پاک علیہ السلام کے پیاروں، آپ کی آل اور آپ کے نواسوں کے ساتھ جو کیا گیا کربلا کے میدان میں، کہ کئی دن کے بھوکے پیاسے ہیں، اور جس بات پر زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو یہ سب کچھ کرنے والے بھی جو تھے وہ بھی کلمہ پڑھنے والے تھے، اپنے آپ کو نبی پاک ہی کا امتی کہنے والے تھے، اور انہوں نے آقا کی آل کے ساتھ ایسا کیا۔ کس طرح یہ قافلہ وہاں پہنچا تھا،
اور کس تکلیف میں وہ رات گزاری تھی. ذرا سوچئے تو صحیح کہ آج میری اور آپ کی فیملی ساتھ ہو اور ہماری فیملی کے ساتھ کوئی چھوٹی سی ڈسیبلٹی آ جائے, ہم کہتے ہیں یار مجھ پر آ جائے غم نہیں ہے, بچوں پر فیملی پر کوئی تکلیف نہ آئے. ہم اپنی فیملی کو, اپنے گھر والوں کو ہمیشہ کمفرٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں, دینا بھی چاہیے. شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ اپنی فیملی کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھے, ان کو ٹیک کیئر کریں. مگر وہ بھی تو ایک فیملی تھی نا, اور وہ فیملی کتنی اعلیٰ, عرفہ اور کس مرتبے والی فیملی تھی. ذرا سوچو تو صحیح. جب تک یہ بات سمجھ نہیں آئے گی نا کہ یہ واقعہ جن لوگوں کے ساتھ ہوا تھا ان کا اسٹیٹس کیا تھا, ان کا مرتبہ کیا تھا, ان کا مقام کیا تھا, تب تک اس ظلم کی شدت کا اندازہ نہیں ہوگا. تب تک اس واقعے کی جو شدت ہے اس کا اندازہ نہیں ہوگا. یہ کون لوگ تھے؟ اللہ اکبر. نواسہ رسول امام حسن اور امام حسین وہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آقا فرماتے کہ یہ دونوں جنت کے پھول ہیں. میرے یہ دونوں بیٹے, حدیث پاک کا مضمون ہے, جنتی جوانوں کے سردار ہیں. جنتی کہہ دینا ہی بہت تھا, جس کو جنتی کہا گیا نبی پاک کی زبان سے جس کے لیے جنتی نکلا وہ بڑی بات ہے. صرف جنتی نہیں, جنتی جوانوں کے سردار ہیں. یہ وہ لوگ ہیں. امام حسین کے بارے میں آتا ہے, آقا فرماتے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. نبی پاک کے امام حسین اور امام حسن کا ایک بڑا کمال کا ایک لقب ہے. بہت سارے القاب بڑے بڑے بزرگوں کو ملے مگر یہ لقب کسی اور کو نہ ملا, اور وہ یہ ہے راکب دوش مصطفیٰ. تو علماء بیٹھے ہیں, یہ کمال کی بات ہے. راکب کس کو کہتے ہیں؟ راکب کہتے سواری کرنے والے کو, سوار کو, ٹھیک ہے. دوش کہتے کاندھوں کو, یعنی نبی پاک کے کاندھوں پر سواری کرنے والے ہیں. ایک بار نبی پاک امام حسن کو کاندھے پر اٹھا کے کہیں جا رہے تھے تو شادی رسول نے بڑے پیار سے کہا حضور اے برخوردار تمہاری سواری کتنی اچھی ہے. بڑا پیار سے نبی پاک کے کاندھوں پر تھے کہ برخوردار تمہاری سواری کتنی اچھی ہے. نبی پاک نے بڑی محبت سے فرمایا یہ بھی تو کہو سوار کتنا اچھا. حبیب خدا کی آواز ہے اور حبیب خدا اللہ کا نام سنا رہے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. نبی پاک نے اذان دی ہے امام حسین کے کانوں میں, اور پھر جو سب سے پہلی خوراک امام حسین کے منہ میں ڈلی ہے وہ نبی پاک کو کھجور چبا کر بھی دے دیتے. اللہ اکبر. براہ راست ڈائریکٹ نبی پاک نے اپنی مبارک زبان امام حسین کے منہ میں دے دی ہے. پہلی خوراک لعاب مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, جو خاری کنویں میں جائے تو میٹھا کر دے, جو زخموں پر لگے تو زخم اچھا کر دے. لعاب دہن پر بات کرے تو گھنٹوں درکار ہیں. پہلی زندگی کی خوراک امام حسین کے شکم اقدس میں جا رہی ہے تو وہ نبی پاک کا لعاب دہن ہے. ارے جس برخوردار کی, جس بچے کی ابتدا یہ ہے, اس کی پرورش کا عالم یہ ہے کہ کبھی وہ نبی پاک کے کاندھوں پر سواری کریں. سنو سنو, ایک بار میرے آقا کی ایک گود میں حضرت ابراہیم نبی پاک کے اپنے صاحبزادے موجود ہیں, دوسری گود میں امام حسین ہیں. جبریل امین حاضر ہوئے, عرض کی حضور دونوں میں سے ایک کو پسند کر لیجئے, ایک کو دنیا سے جانا ہے. حضور نے کیا فیصلہ کیا سنو, چوائس دی گئی نبی پاک کو. آقا کے قلب اقدس پر خیال گزرا کہ اگر ابراہیم دنیا سے جاتے ہیں تو مجھے رنج ہوگا, لیکن اگر حسین چلے گئے تو مجھے بھی رنج ہوگا, فاطمہ بھی تکلیف میں آئیں گی, مولا علی کو بھی تکلیف ہوگی. نبی پاک نے حضرت ابراہیم کی قربانی پسند کر لی. کچھ دنوں کے بعد نبی پاک کے اپنے صاحبزادے دنیا سے چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب امام حسین کو دیکھتے تو فرماتے یہ میرا وہ بیٹا ہے جس پر میں نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے. مال دیکھیں, یہ وہ تھے. اب آپ کو اس واقعے کی شدت کا اندازہ ہونا چاہیے کہ کس کے ساتھ ہوا تھا. ایک اور بڑی عجیب بات, امام حسین کی شہادت کی خبر جبریل امین نے نبی پاک کو دے دی تھی کہ حضور انہیں جوانی میں کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا. مولا علی کو معلوم تھا, بیوی فاطمہ کو معلوم تھا,
مگر کسی نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا نہ کی کہ یا اللہ یہ امتحان ٹال دے، یہ مشکل ٹال دے، یہ پریشانی حسین پر نہ آئے، یا اللہ یہ میری آنکھوں کا تارا ہے، اس کو نہ دیکھیں تو ہم بے قرار ہو جاتے ہیں. کسی نے دعا نہیں کی. Each and everybody is ready for that particular exam. اس امتحان کے لیے سارا گھرانہ تیار تھا. کیا میسج ملتا ہے؟ علماء برسوں سے ہمیں کربلا کا واقعہ سنا رہے ہیں. آج میں بھی آپ کو چاہوں تو پورا واقعہ کربلا سناؤں، جس کے لیے 2-3 گھنٹے کم از کم ملنے چاہیے، مگر ہم سب نے یہ واقعہ شاید کئی بار سنا ہے. میں آج آپ کے پاس جو آیا ہوں، کربلا کے اس واقعے سے میں نے اور آپ نے پیغام کیا لیا ہے. مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، ہر بندے کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایشوز ہیں اور یہ زندگی کا حصہ ہے، اور اس پر صبر کیجئے، اللہ کی رضا پر راضی رہیے، اپنے آپ کو رکھیے، کیونکہ اللہ کریم نے ہمیں نعمتیں زیادہ دی ہیں. کبھی کبھی مشکل آتی ہے، بس اس مشکل کے وقت کو نکال دو، انشاءاللہ تکلیف کے بعد ہمیشہ راحت ہے. شکوہ کرنے والوں کے لیے ایک بڑا زبردست میسج ہے. ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا، کہتا ہے یار حضور مجھے تو اللہ نے کچھ دیا ہی نہیں ہے. آج کل لوگ کہتے ہیں نا اس کو گاڑی بھی مل گئی، بنگلہ بھی مل گیا، پاسپورٹ بھی بن گیا، اس کا کاروبار بھی چمک گیا، میں تو پیچھے ہی رہ گیا. سنو، بزرگ کے پاس ایک شخص گیا، کہا حضور مجھے تو کچھ ملا ہی نہیں ہے. آپ نے کہا اچھا کچھ نہیں دیا؟ اللہ نے کہا نہیں کچھ نہیں دیا. کہا اچھا ایسا کرو ایک ہاتھ دے دو، 10 لاکھ روپے لے دو. کہتا ہاتھ دے دوں گا تو پھر تو بغیر ہاتھ کے ہو جاؤں گا، زندگی کیسے گزار لوں گا. کہا اچھا ٹھیک ہے ایسا کرو ایک آنکھ دے دو، 10 لاکھ لے لو. کہتا حضور اندھا ہو کے کیسے رہوں گا. اچھا ایک کان دے دو، 10 لاکھ لے لو. کہتا بہرا ہو جاؤں گا، چہرہ ہی بگڑ جائے گا. اچھا ایک پیر دے دو، 10 لاکھ لے لو. وہ گنواتے گئے، وہ منع کرتا گیا. آخر وہ بزرگ کہتے ہیں کمال کے شخصوں لاکھوں کروڑوں کی پراپرٹی لے کے کہتے ہو اللہ نے کچھ نہیں دیا. سوچیے نا، ہاتھ پیر آنکھیں زبان سب سلامت، پھر کہتے کچھ نہیں ہے. پوچھو نا اندھے سے، کیسے وہ بلائنڈ زندگی گزارتا ہے جس کے ہاتھ نہیں، پیر نہیں، زبان نہیں. اللہ نے مجھے اور آپ کو کروڑوں سے اچھا بنایا. تھوڑی سی تکلیف پر کمپلین. قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت ایک بڑا پیارا شعر لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا ہے. پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا ہے. دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا. یہ مذہبی لوگوں کے لیے بھی میسج ہے. دین کا کام کرنے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، تھوڑا سا کوئی ناراض ہو جائے کہتے ہیں میں نے نہیں کرنا، میں نہیں مسجد کی خدمت کروں گا، بھائی کمیٹی کے لوگ بڑا مشکل کرتے ہیں، میں درس نہیں دوں گا، میں قافلے میں نہیں جاؤں گا، میں فلاں کام نہیں کروں گا. یار لوگ ساتھ نہیں دیتے. تھوڑی سی مشکل نیکی چھوڑ دی. ارے امام حسین نے تو جان قربان کر دی دین کے لیے، اور ہم تھوڑی سی مشکل کے لیے نیکی کے کام چھوڑ دیتے، جاب چھوڑتے اس مشکل کے لیے. ادھر تو یورو مل رہے ہوتے ہیں نا، دین کے کام سے لوگ فوراً بھاگ جاتے ہیں. ایسا نہ کریں. کام میں مشکل آئے گی، جو بھی دین کا کام کرے گا اس کے لیے رکاوٹیں آتی ہیں. کربلا والوں کو یاد کرتے ہوئے لگے رہیں، انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی. انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. اب امام حسین گئے کیوں کوفہ؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے. آپ تو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، مدینہ منورہ میں آپ کی لائف گزری، اور بڑی شاہانہ سے مراد یہ کہ آپ لوگوں کی آنکھوں کا تارا، دلوں کا چین تھے. روضہ رسول سامنے اور نواسہ رسول مدینے میں، تو ہر شخص آپ کی تعظیم اور عزت کرتا تھا. مگر ہوا یہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتقال کے بعد یزید پلید نے اب تخت پر قبضہ کیا، اور اس کے بعد اس نے اپنا پیغام جاری کیا کہ میری بیعت کی جائے، میری اطاعت کی جائے. شام کے لوگوں نے تو اطاعت کر لی کافی لوگوں نے، مگر کوفہ کے لوگوں نے امام حسین کو خط لکھے کہ حضور ہم اس شریر کی اطاعت نہیں کرنا چاہتے، آپ کرم فرمائے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. مدینہ شریف میں بھی کئی صحابہ کرام موجود تھے، ان کو بھی پیغام بھیجا گیا کہ آپ بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں، انہوں نے بھی بیعت نہیں کی. امام حسین اگر یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے نا تو مہینے کے لاکھوں لاکھ روپے آپ کو وظیفہ دیا جاتا، آپ کو زبردست عزت دی جاتی، آپ کو انعام و اکرام سے نوازا جاتا. بڑی بڑی آفرز کی گئی، سارے صحابہ کو بھی کی گئی، اور امام حسین کو خاص کی گئی. یزید نہیں جانتا تھا کہ اگر امام حسین نے بیعت کرنی پھر تو ساری دنیا کر لے گی نا، نبی کے نواسے ہیں. لیکن امام حسین جانتے تھے کہ یزید کے ہاتھ میں بیعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس سے جتنے بھی غلط کام کرنے اس کو سرٹیفکیٹ مل جائے گا، انڈورس ہو جائے گا کہ امام حسین نے اس کی بیعت کبھی، پھر ٹھیک ہے سارا کچھ.
امام حسین نے باطل کے آگے سر نہیں جھکایا، خود بھی بیعت نہیں کی، اور جو کوفہ سے کنٹینیو لیٹر آ رہے تھے وہ بھی آپ کے سامنے تھے۔ انہوں نے کہا حضور آپ آئیے، ہم آپ کا بھرپور استقبال کریں گے، عزت کے ساتھ آپ کو بٹھائیں گے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ امام حسین نے مدینہ چھوڑا، بڑے رنج میں نبی پاک کے روضے پر پورے قافلے نے حاضری دی، آنسو بہائے، نبی پاک سے گویا الوداع مانگی اور وہاں سے مکے آ گئے۔ مکے شریف پہنچے تو بڑے بڑے صحابہ کرام امام حسین کے پاس آئے تو حضور آپ نہ جائیں۔ اچھا یہ بھی صحابہ کو پتا تھا کہ امام حسین نے شہید ہونا ہے، تو اب یہ بھی خوف تھا صحابہ کے دل میں کہیں وہی واقعہ نہ ہو کہ امام حسین جائیں اور وہاں جا کے شہید نہ ہو جائے۔ بڑی کوشش کی، امام حسین نے کہا چلو پھر اس کی بیچ کی راہ یہ نکالتے ہیں کہ پہلے کوئی نمائندہ بھیج لیتے ہیں جو وہاں کے حالات تو بتائے کہ جو لیٹر لکھا ویسے ہی حالات ہیں کہ نہیں۔ اب جب یہ مشورہ ہوا تو پھر ڈیسائیڈ ہوا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو کوفہ بھیجا جائے۔ وہ اپنے بچوں کو لے کر کوفہ پہنچے، وہ تو زبردست استقبال ہوا، 10-12 ہزار لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر ہاتھوں ہاتھ بیعت کر لی، امام حسین کی بیعت پر آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی ان کی نائبی کے طور پہ۔ جب انہوں نے حالات دیکھے کہ سب لوگ اتنی محبت کر رہے ہیں، حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھا امام حسین کو کہ حضور تشریف لے آئیے، یہاں تو ٹھنڈی سڑک ہے، سب چیزیں بہتر ہیں، ایوری بڑی ویلکم اس، یہاں بڑا پیار مل رہا ہے۔ یہ خط امام حسین کو ملا، اور اب یہاں جیسے ہی پتا چلا ہے، یزید کو پتا چلا کہ یہاں تو معاملہ الٹ ہو رہا ہے، تو اس نے ابن زیاد کو گورنر بنا دیا اور فوری طور پہ آرڈر جاری کیا کہ نعمان بن بشیر جو صحابی رسول ہیں ان کو معزول کیا جائے، کیونکہ وہ حضرت مسلم بن عقیل کو سپورٹ کر رہے تھے، ساتھ دے رہے تھے۔ فوری طور پہ ابن زیاد پہنچا، حضرت نعمان بن بشیر کو اس نے سائڈ پہ کیا، اور اب اس نے ایسی خطرناک پلاننگ کی کہ جو ہزاروں لوگ حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ دے رہے تھے ان کے سرداروں کو گرفتار کر لیا، اور سب کو کہا کہ اپنی قوم کو کہو کہ حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ نہ دے ورنہ تمہیں بھی مار دوں گا، تمہاری جائیدادیں بھی ضبط ہو جائیں گی۔ مال کا لالچ، خوف، ڈر، ان سرداروں نے اپنی قوم کو بھی ڈرانا شروع کیا کہ ایسا نہ کرو ورنہ ہمارا کچھ بھی نہیں بچے گا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے غمزدہ حالت میں کوفہ کی جامع مسجد میں نماز ادا کی، ہزاروں لوگ تھے ساتھ، کم ہوتے ہوتے 500 رہ گئے، 500 لوگوں کی نماز ہوئی، اور جب حضرت مسلم بن عقیل نے سلام پھیرا اور سلام پھیر کے پیچھے دیکھا تو ایک بھی مقتدی نہیں تھا، سب بے وفائی کر کے چلے گئے، ہزاروں لوگ ساتھ تھے، مگر اب ابن زیاد کے اس ظلم و ستم اور خوف کی وجہ سے سب چلے گئے، اب اکیلے رہ گئے۔ پورے کوفہ میں کوئی گھر میں اٹھانے کو تیار نہ تھا، جن کو بڑی محبتوں سے بلایا گیا ان کے لیے ایک چھوٹا سا کمرہ دینے کو کوئی تیار نہ تھا۔ سب کو یہ ڈر تھا کہ اگر ہم نے اپنے گھر میں رکھا تو ابن زیاد کے جو کارندے ہیں وہ آ کر ہمیں بھی ماریں گے۔ اب حضرت مسلم بن عقیل کو اپنی فکر کم، امام حسین کی فکر زیادہ تھی۔ علماء بیٹھے ہیں، میرے نزدیک کربلا کے اس واقعے کا یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ وہ جو خط لکھ چکے تھے ان کو فکر یہ تھی کہ خط میں نے لکھا ہے کہ حضور آ جائیں، اور یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہو گیا ہے۔ اس زمانے میں فیکس، ٹیلی فون، واٹس ایپ، انٹرنیٹ تو تھا نہیں کہ دوبارہ فون کر دیتے کہ حضور اب نہ آئے، وہاں خط پہنچتا ہے، یہاں حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا جاتا، ان کے چھوٹے 2 بچوں کو بھی شہید کر دیا جاتا، ان کے سر ان ظالموں نے کوفہ کے بازار میں گھمائے، یہاں یہ شہید ہوتے ہیں۔ اور 3 ذوالحجہ کا یہ دن تھا، اور اسی دن حضرت امام حسین اپنے قافلے کے ساتھ وہاں سے چلتے ہیں۔ The same day قربانی دیکھیں، مجھے بتاؤ نا 3 ذوالحجہ کو مکے میں کیا رونق ہوتی ہے، ساری دنیا کے لوگ حج کرنے وہاں جاتے ہیں، مگر امام عالی مقام ان مبارک دنوں میں اپنی فیملی کے ساتھ 82 لوگوں کے ساتھ، جن میں بچے بھی ہیں خواتین بھی ہیں، مکہ چھوڑ کر کوفہ روانہ ہو گئے۔ صحابہ نے بہت عرض کیا، مگر آپ نے کہا کہ جن لوگوں نے مجھے خط لکھے ہیں قیامت کے دن اگر اللہ کی بارگاہ میں وہ کھڑے ہو گئے کہ یا اللہ ہم تو امام کو بلانا چاہتے تھے کہ وہ آئیں ان کے ہاتھ میں بیعت کریں، امام حسین ہی نہیں آئے ہمارے پاس، آپ حجت تمام کرنا چاہتے تھے، مدینہ شریف چھوڑ کر روانہ ہو گئے، مکہ شریف چھوڑ کر بھی روانہ ہو گئے۔ سوچئے کمفرٹ زون تھا نا، کمفرٹ زندگی کا دور تھا، اس سے آپ ڈیفیکلٹ زون کی طرف گئے، مشکل حالات کی طرف گئے، کیونکہ دین کی خدمت کرنی تھی، نانا کے دین کے پرچم کو بلند کرنا تھا۔
آج ہم کہتے نہیں یار موسم ٹھیک نہیں ہے، نماز کے لیے کہاں جائیں گے. اپنے کمفرٹ زون سے کوئی ہم مشکل طرف آتے ہی نہیں ہے جو ہماری طبیعت پر، ہماری نفس پر گرا گزرے. اور ہم کہتے ہیں میں پنجتن کا غلام ہوں، میں اہل بیت کا چاہنے والا ہوں. بتائیے نا کون سی چیز قربان کی ہے میں نے اور آپ نے؟ وقت ہم نہیں دیتے، مال ہم خرچ نہیں کرتے، ایفرٹ ہم نہیں کرتے، اور وہ پورے خاندان کو لے کر کوفہ کے لیے مکہ مدینہ چھوڑ کر چلے گئے. اب جب آپ تقریباً 3 محرم الحرام کو کربلا کے قریب پہنچتے ہیں تو وہاں انٹرسیپٹ کیا جاتا ہے آپ کو. حر اس زمانے میں تو یزید کے ساتھ تھا، حر نے آ کر آپ کو انٹرسیپٹ کیا. 1000 کا لشکر تھا. امام حسین نے کہا مجھے تو لیٹر لکھ کر بلایا گیا ہے، مجھے کیوں روکا جا رہا ہے؟ تو کہا نہیں، ہمیں تو یہ آرڈر ہے کہ آپ کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے جایا جائے. امام حسین نے کہا کہ میرے پاس تو خط ہے، میں تمہیں خط دکھا رہا ہوں، دیکھو مجھے لوگوں نے بلایا ہے. وہ کہتا حضور میں اور کچھ نہیں جانتا، آرڈر یہی ہے کہ آپ کو گرفتار کر کے لے جانا ہے. حر کے دل میں اہل بیت کی محبت تو تھی مگر ادھر والوں کا خوف بھی تھا. لیکن جب دیکھا گیا کہ حر جو ہے نماز ہوتی تھی تو امام حسین کی امامت میں ہی نماز پڑھتے تھے، لیکن بعد میں گھیرا بھی ڈال لیتے تھے. اب جب یہ معلومات ہوئی تو ابن سعد کو بھیجا گیا. بہرحال 22,000 کا لشکر آ گیا. دنیا نے ایسی کوئی جنگ نہ دیکھی ہوگی کہ 82 لوگ ہیں جو لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ہتھیار بھی نہیں ہیں، اور ان کے سامنے 22,000 کا لشکر. وہ سارے جانتے تھے، کیا جانتے تھے کہ ان کی رگوں میں شیر خدا کا خون ہے، ان سے لڑنا آسان نہ ہوگا، انہیں گرفتار کرنا آسان نہ ہوگا. پیر کانپتے تھے، ہاتھ کانپتے تھے ان سے لڑنے کے لیے. بہرحال طویل واقعہ ہے کہ کیا کیا ظلم ہوا. نہر فرات سامنے تھا مگر پانی بند کر دیا گیا. حضرت علی اصغر شیر مانگ کے ہیں، جب ان کے لیے پانی مانگنے کے لیے آگے جایا گیا تو ان کی گردن پر بھی تیر چلا دیا گیا. ایک ایک کر کے نبی پاک کے گلشن کے پھول شہید ہوتے گئے، اور آخر کار 10 محرم الحرام کو امام حسین ہیں اور آپ نے کربلا کے اس میدان میں ایک تاریخی خطبہ دیا ہے نیچے استعانے پر. آج بھی اس خطبے کو سنے تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اس خطبے کو سننے کے بعد بھی کوئی ظالم ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اس خطبے کو سننے کے بعد بھی نہ لرز جائے اور اپنے ارادوں سے پیچھے ہٹ جائے. اللہ اکبر. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو خطبہ دیا اس کے چند الفاظ ذرا سنیے گا تاکہ آپ کو احساس ہو کہ امام نے ہر طرح سے حجت پوری کی، لوگوں کو سمجھانے کی وہاں بھی کوشش کی کہ نہ کرو ایسا ظلم. آپ الفاظ سنیں. آپ فرماتے ہیں خون ناحق حرام اور غضب الہی کا موجب ہے. میں تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ اس گناہ میں مبتلا نہ ہو. میں نے کسی کو قتل نہیں کیا ہے، کسی کا گھر نہیں جلایا، کسی پر حملہ آور نہیں ہوا. اگر تم میرا شہر میں آنا نہیں چاہتے تو مجھے واپس جانے دو. میں تم سے کسی چیز کا طلبگار نہیں ہوں، تمہارے در پہ آزار نہیں. تم کیوں میری جان لینے کے در پہ ہو؟ تم کس طرح میرے خون کے الزام سے بری ہو سکتے ہو؟ روز محشر تمہارے پاس میرے خون کا کیا جواب ہوگا؟ اپنا انجام سوچو، اپنی عاقبت پر نظر ڈالو، پھر یہ بھی سمجھو کہ میں کون ہوں. میں بارگاہ رسالت میں کس چشم کرم کا منظور نظر ہوں. میرے والد کون ہیں؟ میری والدہ کس چیز رکھتے جگر ہے؟ میں انہی بطول زہرا کا نور دیدہ ہوں جن کے کل صراط پر گزرتے ہوئے عرش سے ندا کی جائے گی کہ اے اہل محشر اپنے سر جھکاؤ، اپنی آنکھیں بند کرو. خاتون جنت 70,000 حوروں کو رکاب سعادت میں لے کر گزرنے والی ہے. میں ان کا بیٹا ہوں، میں وہی ہوں جس کی محبت پر رسول پاک نے اپنی محبت فرمایا. میرے فضائل تمہیں خوب معلوم ہیں، میرے حق میں جو احادیث ہے تم ان سے بے خبر نہیں ہو. اللہ اکبر. ایسا خطبہ. مگر لالچ انسان سے کیا کچھ کروا سکتی ہے. اس پورے واقعے سے جو سبق زبردست لینا ہے نا، بعض اوقات لوگ سیٹسفائی ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یار میں نمازی، حاجی، زکوٰۃ دینے والا، روزے رکھنے والا، بس بہت ہو گیا، الحمدللہ میں دین پر ہوں. یقیناً آپ اگر دین پر ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن ایک بات سیکھنے والی ہے کہ اپنے آپ کو مطمئن نہ سمجھیں، اپنے آپ پر مطمئن نہ ہو جائیں. جب انسان پر اقتدار، مال اور ہوس سے نشہ آتا ہے، آپ کی پاکستان سے خبریں آتی ہوں گی، سنتے ہوں گے، دنیا کی اور ملکوں سے بھی آتی ہیں. 4 سال، 5 سال، 6 سال کی بچوں کے ساتھ جو واقعات ہوتے ہیں، یہ جب وہ سنتے ہیں تو کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ انسان نے کیا ہوگا، جانور نے کیا ہوگا، انسان تو ایسا کام نہیں کر سکتا.
مگر پتہ یہ چلا، یہ کربلا کا واقعہ بتاتا ہے کہ جب لالچ شیطان کے بار حاوی ہو جائیں تو انسان وہ کچھ کر گزرتا ہے جس کو عقل بھی قبول نہیں کرتی ہے۔ تو آج میں اور آپ بھی اللہ سے بس یہی دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے، ہمیں نفس و شیطان کے واروں سے محفوظ رکھے، ہمیں دنیا کی لالچ اور مال کی لالچ اور اقتدار کی لالچ سے محفوظ فرمائے۔ یاد رکھیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ مال اور مرتبے کا لالچ انسان کے دین کو نقصان پہنچاتا ہے۔ سمجھنا یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ مال اور اقتدار کے نشے سے اور اس کی لالچ سے محفوظ فرمائے۔ آج امام حسین کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، کربلا والوں کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، مگر آج مال ہی کی وجہ سے تو مسلمان شراب بیچنے پر مجبور ہو جاتا ہے نا۔ مسلمان بھی کہلاتا ہے اور خنزیر کا گوشت بھی بیچ رہا ہوتا ہے، مسلمان ہی کہلاتا ہے اور حرام روزی بھی کما رہا ہوتا ہے۔ یزید نے اور اس کے قافلے والوں نے مال کے لالچ میں تو یہ کیا تھا نا۔ مجھے بتاؤ مال کی لالچ میں حرام کام کرنا حسینی طریقہ ہے یا یزیدی طریقہ؟ اپنے آپ سے پوچھو نا۔ ایک طرف تو ہم کہیں کہ اہل بیت پر ہماری جانیں قربان، ہم سب کے گھروں میں عاشورے کے دن نیاز بھی پکتی ہے، اہل بیت کی منقبت بھی پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے، مگر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا صرف منقبت پڑھنا، کیا صرف اہل بیت کا نام لینا، ان کی نیاز پکانا ہی ان سے محبت ہے؟ یا حسینی طریقہ یہ ہے کہ اگر حرام سامنے آ جائے، اگر دل چاہے بھی کہ یہ پیسے میں لے لوں، یار بڑے زبردست پروفٹ، بڑا پیارا کام ہے، بڑی تیزی سے پیسے بنیں گے، اب آپ کا امتحان ہے کہ آپ حسینی طریقے پر زندگی گزار رہے ہیں یا یزیدی طریقے پر زندگی گزار رہے ہیں۔ ارے ادھر لالچ کیا تھی، کسی کو کہا تھا تمہیں گورنری دیں گے، کسی کو کہا تھا اتنے پیسے دیں گے، جا حسین اور ان کے اہل بیت کے سروں کو معاذ اللہ کاٹ کر لے آؤ یا انہیں گرفتار کر کے لے آؤ۔ یہ پیسے کی لالچ میں ظلم ہوا تھا، اور آج ہم مسلمان کہلانے والے بھی پیسے کی لالچ میں اللہ کی نافرمانی کریں، حرام کریں۔ مجھے بتائیں نا یہ کیسی اہل بیت کی محبت ہے؟ امام حسین کربلا کی اس دن، سنو میں آپ کو 1380 سال پہلے لے جانا چاہتا ہوں، جب وہ 1380 years ago ایک اور شب عاشور تھی جب کربلا کا وہ میدان تھا، 2 طرف خیمے لگے تھے، ایک 22,000 کے خیمے تھے، ایک 72 یا 82 لوگوں کے خیمے تھے۔ سو بتاؤ مجھے اس رات کیا ہوا تھا، وہ رات گزری کیسی تھی؟ کربلا والے اہل بیت اطہار کے خیموں میں وہ رات بھی تلاوت ہوئی تھی، وہ رات بھی دعائیں ہوئی تھی، وہ رات بھی سجدے ہوئے تھے۔ اور بتاؤ وہ 22,000 کے خیموں میں کیا ہوا تھا؟ اس رات وہاں ناچ گانے ہوئے تھے، رقص و سرور کی محفلیں سجائی گئی، شراب کے جام لٹائے گئے، ادھر جناب اللہ کی نافرمانیاں ہوئی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بڑی تعداد میں ینگسٹر یہاں موجود ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں بتاؤ تمہاری راتیں آج راتیں تمہاری یزیدی طریقے پر گزر رہی ہیں یا حسینی طریقے پر گزر رہی ہیں؟ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ روزانہ کم از کم 313 بار درود پاک اور 200 بار کلمہ پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا کلمہ پاک میں ایک ہدف بتاتا ہوں آپ کو، اچھا وہ کوشش کریں، 1 مہینے کا ٹارگٹ دے رہا ہوں آپ کو۔ پہلے میں آپ کو اس کی فضیلت سنا دیتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، روایتوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ 70,000 پڑھنا ہے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ ایک ہی محفل میں پڑھ لیں، آپ 1 مہینے کا ٹارگٹ رکھ لیں کہ یار اس مہینے 70,000 پورے کر لوں گا۔ اب اس پہ فرمائے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، ہر 100 کے بعد ایک بار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے۔ اب اس کے بارے میں سبحان اللہ ایک بڑی خوبصورت روایت بھی ہے کتابوں میں۔ حضرت محی الدین ابن عربی ایک جگہ دعوت میں تشریف لے گئے تو ایک لڑکا جو ہے اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ صاحب کشف ہے، اس کو بہت ساری باتیں کشف سے معلوم ہو جاتی ہیں۔ آپ نے سنا تھا تو وہ بچہ جو ہے وہ آپ کے پاس کھانا کھا رہا تھا، اچانک رونے لگا، تو آپ نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہ میں نے اپنی ماں کو جہنم میں دیکھا ہے، اس کی ماں کا انتقال ہوا تھا۔ شیخ ابن عربی نے تھوڑے عرصے پہلے 70,000 بار کلمہ پاک پڑھا ہوا تھا۔ آپ نے دل میں وہ کلمہ پاک اس کی مرحومہ والدہ کو ایصال ثواب کر دیا کہ میں اس کو ایصال کرتا ہوں۔ وہ لڑکا مسکرانے لگا، آپ نے اس کو بتایا نہیں؟ کہتا کیوں مسکرا رہے؟ کب میں نے ماں کو جنت دیکھا۔ شیخ ابن عربی نے کہا کہ میں نے اس کے کشف سے حدیث پہچان لی،
اور حدیث کی برکت سے اس کے کشف کو پہچان لیا کہ یہ واقعی غیب کی باتیں دیکھ لیتا ہے، اور حدیث کتنی صحیح ہے یہ بھی مجھے اس واقعے سے پتا چل گیا. تو پتا چلا میرے پیارے اسلامی بھائیوں 70,000 بار کلمہ پاک. میں نے تو جب سے یہ حدیث پڑھی ہے نیت کر لی ہے، کچھ شروع بھی کر دیا ہے. میرے لیے بھی دعا کریں، آپ بھی ٹارگٹ لے لو. فضول باتیں یار، موبائل پہ گھنٹوں گزارتے ہیں، واک کرتے ہوئے کلمہ پاک پڑھنا شروع کر دے. تسبیح آپ میں لے کتنی بار ہو جائے گا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ 100 بار پورا ہو جائے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، انشاءاللہ یہ زبان کلمے کی عادی بھی ہو جائے گی. اچھا پھر ضروری تھوڑی ہے کہ بار 70,000 پڑھیں، اللہ توفیق دے، کیونکہ جب آپ پڑھو گے نا 70,000 بار یہ دل جگمگ کرنے لگ جائے، کلمے سے محبت ہو جائے گی اور پڑھنے کو جی چاہے گا. کبھی کہنا ہے چلو امی کے نام پہ 70,000، کبھی کہنا ابو کے نام پہ. اتنے تحفے دیے امی ابو نے، اور خاص طور پہ جن کے ماں باپ چلے گئے ان کے لیے تو زیادہ نصیحت کریں گے. تو امی ابو کے نام پر جو ہے وہ ہم پڑھے. پھر اللہ پاک نو توفیق دے تو پیر صاحب کے نام پہ پڑھ لے، چلو ان کے ایصال ثواب کے لیے، غوث پاک کے ایصال ثواب کے لیے. تو انشاءاللہ بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے پڑھتے رہیں گے، کلمہ پاک کا ثواب تو ملے گا، بزرگوں کا فیضان بھی مل جائے گا انشاءاللہ. تو پڑھیں گے انشاءاللہ. چلو 3 بار مل کر پڑھ لیتے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. افضل ترین وظیفہ، جی ہاں آج اس پر بات کریں گے، اور وہ کتنا اہم ہے ہماری زندگی میں، ہمارے ایمان کے لیے، وہ بھی انشاءاللہ پتہ چل جائے گا. صحابی رسول حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام علیہ رضوان اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے پوچھا حل فیکم غریب، کیا کوئی تم میں اجنبی تو نہیں بیٹھا؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں حضور ہم سارے مسلمان ہی ہیں اور کوئی غیر نہیں ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا ایسا کرو دروازے بند کر دو. صحابہ نے دروازے بند کر دیے. اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارفعوا ایدیکم وقولوا لا الہ الا اللہ، ہاتھ اوپر اٹھا لو اور لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دو. حضرت شداد بن اوس کہتے ہیں ہم سب نے ہاتھ اوپر اٹھائے اور کلمہ پاک پڑھنا شروع کر دیا. کچھ دیر اسی طرح ہم ذکر کرتے رہے، نبی پاک ذکر کرواتے رہے، اور اس کے بعد مالک کے جنت قاسم نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا ابشروا فإن اللہ قد غفر لکم، تمہیں بشارت ہو کہ بے شک اللہ پاک نے تمہیں بخش دیا. مزید آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ الحمدللہ اے اللہ پاک تو نے مجھے یہ پاکیزہ کلمہ دے کر بھیجا، اسے پڑھنے کا حکم دیا اور اس پر جنت کا وعدہ بھی فرمایا، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. یہ مبارک کلمہ سچے دل سے پڑھنے کی برکت سے غیر مسلم کے سب گناہ دھل جاتے ہیں اور وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے. حلیت الاولیاء میں ہے، دو عالم کے مالک و مختار مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بس اے لوگوں میری ہی عبادت کرو. تم میں سے جو کوئی میری بارگاہ میں سچے دل سے لا الہ الا اللہ کی گواہی کے ساتھ آئے گا وہ میری پناہ میں داخل ہوگا، اور جو میری پناہ میں داخل ہوا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. کلمہ طیبہ کے مختلف نام ہیں، یاد رکھیے گا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول، مل کر پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس کے بہت سارے نام ہیں. اس کا ایک نام کلمہ توحید بھی ہے، کلمہ اخلاص بھی ہے، اسے کلمہ احسان بھی کہتے ہیں، اسے کلمۃ التقوی بھی کہتے ہیں. اس مبارک کلمے کا ایک نام کلمہ ثابتہ یعنی ثابت شدہ کلمہ، پکا کلمہ، نام مٹنے والا کلمہ، ہمیشہ رہنے والا کلمہ بھی ہے. سبحان اللہ. اتنی حدیث
اور اتنے فضائل ہیں اس کے بارے میں. صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے حصہ پانے والے خوش نصیب لوگ کون ہوں گے؟ فرمایا اے ابو ہریرہ میرا گمان یہی تھا کہ تم سے پہلے مجھ سے کوئی یہ بات نہیں پوچھے گا. نبی پاک کو یہ بھی پتا تھا سوال کون پوچھے گا مجھ سے. فرمایا کیونکہ میں حدیث سننے کے معاملے میں تمہاری حرص کو جانتا ہوں. پھر فرمایا اے ابو ہریرہ قیامت کے دن میری شفاعت پانے والا خوش نصیب وہ ہوگا جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا. ایک بار پھر پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت عثمان بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کی خاطر لا الہ الا اللہ کہے بے شک اللہ پاک اس پر دوزخ حرام فرما دیتا. ایک بار پھر پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من مات وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. یعنی جو اس حال میں مرا کہ وہ جانتا ہے اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا. ایک حدیث پاک میں ہے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثمن الجنتی لا الہ الا اللہ. بڑی پیاری حدیث ہے, اتنی مختصر ہے مگر کیا پیاری بات فرما دی. آپ کہیں جناب مجھے ڈیفنس میں بنگلہ چاہیے, آپ اگلا سوال ہوگا کتنے کا ہے, قیمت کیا ہے, پرائس کیا ہے, مجھے فلاں والا نیا موبائل چاہیے. ہاں مجھے بھی چاہیے, قیمت تو بتاؤ. اچھا جناب فلاں قسم کی گاڑی چاہیے مگر یہ تو بتاؤ کتنے کی ہے, جیب میں پیسے ہوں گے تو لوں گا نا. اب اگر آپ سے کوئی کہے کہ جنت کی قیمت کیا ہے, جنت کا ثمن کیا ہے, جنت کا داخلہ کیسے ملے گا, آئے ہائے نبی پاک نے ایک لائن میں جنت کی قیمت بیان فرما دی. آقا فرماتے ثمن الجنہ لا الہ الا اللہ. آقا فرماتے جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ. پھر پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور روایت میں ہے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مفاتیح الجنتی شہادت لا الہ الا اللہ. جنت کی چابیاں لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے. اللہ اکبر سبحان اللہ, یہ ہے کلمہ طیبہ, یہ ہے سبحان اللہ کلمہ طیبہ کی برکتیں. سبحان اللہ. اب ایک عجیب سے واقعہ آپ کو سناتا ہوں, اور واقعہ ہے حضرت بایزید بسطامی کا. حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی ایک مرتبہ سفر میں تھے, آپ کو غیب سے آواز آئی اے بایزید سمعان نامی شہر میں جاؤ, وہاں کے غیر مسلموں کے ساتھ ان کے عید کے اجتماع میں شرکت کرو. بایزید فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی پناہ میں غیر مسلموں کے تہوار میں شرکت کروں. آپ نے کہا کہ نہیں یہ میرے لیے پیغام نہیں ہو سکتا. رات سوئے خواب میں پھر یہ آواز آئی بایزید جاؤ اور غیر مسلموں کے فلاں تہوار میں عید میں شرکت کرو. پھر یہ کہتے میں اٹھ گیا, خواب سے کانپنے لگا, سوچ رہا تھا کہ یہ کس کی آواز ہے, مجھے کون پیغام دے رہا ہے, کہیں شیطان کی طرف سے تو نہیں. کہنے میں بیدار تھا تو جاگتے میں آواز آئی اے بایزید ڈرنے کی ضرورت نہیں, تم میرے فرما بردار ہو مگر غیر مسلموں والا لباس پہنو, ان کے اجتماع میں جاؤ, ایک راز ہے اس میں. اب حضرت بایزید اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے, اب سمجھ گئے کہ یہ شیطان کی طرف سے آواز نہیں ہے, یہ رحمان کی طرف سے پیغام. آپ نے لباس پہنا اور آپ چلے گئے غیر مسلموں کے تہوار پہ. اب سارے بہت بڑا میدان, بہت بڑا میلہ, سب لوگ اپنے سب سے بڑے عالم کے انتظار میں بیٹھے ہیں. کچھ دیر بعد ان کا عالم آیا, سب لوگ بیٹھ گئے, اس نے تقریر کرنی تھی مگر جیسی وہ عالم تقریر کرنے کھڑا ہوا نا,
وہ کپ کپانے لگا، وہ لرزنے لگا، اور وہ کہتا ہے کہ لوگوں نے کہا اے سردار آپ تقریر شروع کیجئے. تو کہتا ہے کہ تو ہمارے اجتماع میں ایک محمدی بیٹھا ہے، ایک اللہ کے آخری نبی کا امتی بیٹھا ہے، اور وہ تمہارے دین کا امتحان لینے آیا ہوا ہے، اس لیے میری آواز ہی نہیں نکل رہی ہے. پھر اس نے بلند آواز سے کہا اے محمدی، اے اللہ کے آخری نبی کے امتی کھڑے ہو جاؤ. حضرت بایزید بستامی کھڑے ہو گئے. تو اس عالم کہتا اب میں تم سے کچھ سوال کروں گا، تم نے جواب دیا تو اس کے بعد ہم ساری باتیں تمہاری مانیں گے، اور اگر تم جواب نہ دے سکے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے. تو بایزید بستامی تو ولیوں کے سردار تھے، آپ نے کہا پوچھو جو پوچھتا ہے. اس غیر مسلم نے بھرے مجمع میں 61 سوال کیے، 61 کوسچن کیے تھے بایزید بستامی سے. بایزید بستامی نے سب کے سب ٹھیک جواب ارشاد فرما دیا. حضرت بایزید بستامی نے اسے سوال کیا تم نے کر دیا سوال، اب میں سوال کرتا ہوں بتاؤ آسمانوں اور جنت کی چابی کیا ہے؟ تو جو غیر مسلموں کا عالم تھا نا وہ کہتا ہے آسمانوں اور جنت کی چابی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ پاک نے اس کی زبان پر حق جاری کر دیا. اب اپنے اتنے بڑے عالم کی آواز سن کر، اس کا جواب سن کر، اس میدان میں ہزاروں غیر مسلم کے سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوں پائے تھے. رسول ذیشان مکی مدنی سلطان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ طیبہ کا اخلاص کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ بندہ اللہ پاک کی حرام کردہ چیزوں سے بچتا رہے. اب ایسا نہیں صرف لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے بھائی جنت میں چلے جائیں گے. ایک مرتبہ وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں عرض کیا گیا کیا کلمہ طیبہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ فرمایا کیوں نہیں ہے، بالکل ہے، لیکن ہر چابی کے دندانے ہوتے ہیں نا. اگر تم ان دندانوں کے بغیر تالا کھولنا چاہو گے تو تالا نہیں کھلے گا. سبحان اللہ، کتنی پیاری مثال دے دی کہ کلمہ طیبہ جنت کی چابی ہے، مگر اس کے دندانے کیا ہیں؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جو فرائض ہیں وہ اس کے تالے کی چابی کے دندانے ہیں. تو گویا کلمہ بھی پڑھنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، روزے بھی رکھنے ہیں، فرض ہو جائے تو حج بھی کرنا ہے. چلو حج کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کر لوں. بڑی تعداد میں وہ لوگ ہیں جن پر حج فرض ہو جاتا ہے مگر وہ حج نہیں کرتے. اس کو آسان نہ سمجھنا، جس طرح نماز فرض ہے نا، جس طرح روزہ فرض ہے. آپ کو پتہ ہے اسلام کے 5 پلر بچپن سے پڑھ رہے ہیں، 5 ارکان اسلام اسکول میں تھے جب سے، مدرسے میں جب سے پڑھے، سب نے پڑھے ہوں گے. کون کون سے ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور توحید کا اقرار، کلمہ پاک پڑھنا. تو اب کلمہ تو پڑھ لیا، اچھا نماز تو اب بھی لوگ پکا فرض سمجھتے ہیں. بعض لوگ زکوٰۃ اور حج کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، یہ بھی پلر ہے اسلام کا. اور حج نہ کرنا، اب میں جو حدیث سنانے جا رہا ہوں نا وہ بڑی ہلا دینے والی ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے، نبی پاک فرماتے جو کوئی شخص استطاعت کے باوجود، یعنی طاقت رکھتا ہے، پیسے بھی ہیں، گھر والوں کو بھی نان نفقہ دے سکتا ہے، ایسی صحت بھی ہے کہ حج کر سکے، استطاعت کے باوجود حج نہ کرے، آقا فرماتے مجھے کوئی پرواہ نہیں وہ عیسائی ہو کر مرے، یہودی ہو کر مرے. یعنی معاذ اللہ اس کے ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کا خوف ہے. لوگ کہتے ہیں یار بس حج کرنا ہے تو وہ ذرا بچی کی شادی کر لوں پھر کر لوں گا، وہ ذرا کاروبار سیٹ کر لوں پھر کر لوں گا، آج کل بڑی گرمی ہے، حج ذرا ٹھنڈ میں آیا نا پھر کر لوں گا. اور اللہ کے بندوں میں نہیں پتا ہم زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے اگلے حج تک. کئی لوگ پچھلے حج میں ہمارے ساتھ تھے، اس بار نہیں ہے. اگر فرض ہے تو دیر نہ کریں، اور اگر تم یہ سمجھتے ہو نا کہ 2-4 کام اٹکے ہوئے ہیں وہ ٹھیک ہو جائے تو حج کروں گا، ارے تمہاری بھول ہے، وہاں چلے جاؤ، سارے کام ادھر سے ہی تو بن جاتے ہیں. بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں، بٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں. مشکل میں ہو تو جاؤ نا آقا کی دربار میں. اور لوگ کہتے ہیں حج کے پیسے تو ہیں مگر اس سے زیادہ نہیں ہے، وہ کم ہو جائیں گے. بھول ہے تمہاری. حدیث پاک سناتا ہوں جس کا مضمون ہے حج کرو غنی ہو جاؤ گے. آج کرنے سے مال میں بھی برکت ہو جاتی ہے. حج میں سستی نہیں. حج ایک ہی بار فرض، ایک بار کر لیا پھر بار بار نہیں ہے. لیکن جس نے ایک بار بھی نہیں کیا، اچھا ایک اور عجیب فینومینا، عمرے کرتے رہتے
ہے ہر سال عمرہ کرتے، حج نہیں کیا. ارے بھائی تم 100 عمرے کر لو، تمہارا فرض ادا نہیں ہوا ہے. کوئی 100 نفل پڑے اور فرض نہ